हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा अज़हर ऑफिशियल। सबसे बड़ी खबर जो है दैट इज़ अगेन समथिंग दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि हाउ चाइना इज़ राइजिंग एवरी डे इन डिफरेंट वेज़। डायमेंशंस कभी उसके मिलिट्री के सामने आती हैं, कभी टेक्नोलॉजी के सामने आती हैं, कभी मैरीटाइम सिक्योरिटी में वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हमने उसको डिस्कस भी नहीं किया बिकॉज पाकिस्तान इंडिया क्राइसिस की वजह से चाइना को एज अ कंट्री या एज अ ग्लोबल पावर हम अभी तक डिस्कस नहीं कर सके हैं। बट जिस खबर की मैं बात कर रही हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, विच इंडोर्सेस आर एनालिसिस, जो मैं पहले से ही कह रही थी कि द यूनिपोलर वर्ल्ड इज़ कोलैप्सिंग और मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। ग्लोबल डिज़ाइंस हेजेमोनिक एक हद तक ही चल सकते हैं और फिर जब सब फोर्सेस को या मैसेस को या कंट्रीज़ को, स्टेट्स को, किसी भी एंटिटीज़ को लगता है कि हमें राइट्स नहीं मिल रहे क्योंकि हम एक पावरफुल ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं या हम एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी हैं, तो जाहिर है वो फिर किसी ऐसे लीडर की तरफ देखते हैं। वो ग्लोबल लीडर कोई मुल्क हो सकता है, कोई ब्लॉक हो सकता है जो उनको एम्ब्रेस करता है, जो कनेक्टिविटी की तरफ लेके जाता है, जो कोऑपरेशन की तरफ लेके जाता है। जैसे हमने कल डिस्कस किया कि वाई इंडिया हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय चाइना इन साउथ एशिया। सो ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस का जो फेलियर है वो इतना ऑब्वियस हो गया है। वो क्यों हुआ है, वी विल डिस्कस दैट इन अ मिनट, बट मैं उसकी वजह से ये आपके साथ खबर शेयर कर रही हूँ कि दिस इज़ द आंसर टू दैट। टॉप स्टोरीज़ में तकरीबन सारे ग्लोबल मीडिया ने रिपोर्ट किया है। खबर यह है कि चाइना sets up international body in Hong Kong to rival world court. Hong Kong leader said the body's statute would be at par with the UN's International Court of Justice. पहले सिर्फ हम ये देख लें कि सब ने कैसे रिपोर्ट किया है, फिर वी विल गो इनटू द डिटेल। AP न्यूज़ लिख रहा है चाइना फॉर्म्स न्यू ग्लोबल मीडिएशन ग्रुप विद डजन्स ऑफ कंट्रीज़। और साथ उसने लिखा है कि dozens of countries joined China in an attempt on Friday in establishing an international mediation-based dispute resolution group. Representatives of more than 30 other countries from Pakistan and Indonesia to Belarus and Cuba signed the convention of the establishment of the International Organization for Mediation in Hong Kong to become the founding members of the global organization following Chinese Foreign Minister Wang Yi. अब आप इसमें जब डिटेल में जाएंगे तो यू नोटिस वन, पाकिस्तान हैज़ बिकम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स कि हमने एक चाइनीज़ मीडिएशन सिस्टम, चाइनीज़ लेड मीडिएशन सिस्टम या चाइनीज़ प्रपोज्ड ऐसा सिस्टम जो कि हमें ऑल्टरनेटिव देगा टू UN एंड द UN कोर्ट्स, ICJ हो या ICC हो। और हमें अपनी मीडिएशन के लिए अगर डिपेंडेंट होना पड़ता है ऑन UN और हम समझते हैं कि हमारा मामला वहाँ नहीं सुना जा रहा, तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के आइडिया के साथ नाउ वी कैन कैरी आवर डिस्प्यूट्स टू दिस बॉडी एज वेल। राइटर्स ने लिखा है चाइना सेट्स अप इंटरनेशनल मीडिएशन बॉडी इन हांगकांग। डॉन ने तो ऑफ कोर्स रिपोर्ट किया है बिकॉज हम को सिग्नेटरी हैं इस ग्लोबल मीडिएशन बॉडी के। चाइना फॉर्म्स न्यू ग्लोबल मीडिएशन बॉडी इन हांगकांग, ये DW लिख रहा है। ABC न्यूज़ ने भी लिखा है, फ्रांस 24 ने भी लिखा है, निकी एशिया ने भी लिखा है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल न्यूज़ आउटलेट जिसने इसको रिपोर्ट ना किया हो बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ अ बिग मैसेज to the unipolar world that it is no more unipolar. अगर मैं इसकी डिटेल्स में जाऊँ तो let's see कि writers क्या लिख रहा है। China signed a convention setting up an international organization for mediation in Hong Kong on Friday that Beijing hopes will be on par with the International Court of Justice and bolster the city's international credentials. ये दो मैसेजेस हैं, दो सिग्नलिंग हैं। एक तो ये हांगकांग में बैठ के चाइना ने किया है। नाउ रिमेंबर हांगकांग ताइवान की तरह हम किसी और दिन इसको डिस्कस करेंगे, एक इस तरह का टेरिटोरियल इशू है जिसको बहुत एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है US एंड वेस्ट, ऑफ कोर्स इसमें यूरोप भी आता है। हांगकांग का जो स्टेटस है उसको कहा जाता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये 1997 से, मैं बिल्कुल अगर आपको शॉर्टली बताऊँ, ये 1997 से चाइना के कंप्लीट कंट्रोल में आया है एंड वन कंट्री टू सिस्टम्स के तौर पे ये चलता है। यानी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो किसी हद तक अपनी ये इलेक्ट खुद करते हैं हांगकांग के लोग, बट दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर इट्स डिसीजन मेकिंग। अब हांगकांग में बैठ के इस तरह की मीडिएशन बॉडी, आप समझ लें एक तरह की
IO میڈیشن باڈی اس کو کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل آرڈر میڈیشن, لیکن آپ یوں سمجھیں کہ یہ UN کی طرح کا ایک انہوں نے ایسا گورننگ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے جس میں ICJ جس طرح کام کرتی ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, جس میں آپ اپنے اسٹیٹس کے ڈسپیوٹس لے کے جا سکتے ہیں, جس طرح ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہے ہم وہاں لے کے جا سکتے ہیں, کوئی ورلڈ بینک ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ سارے آربیٹریشن کے ادھر چیلنج ہوتے ہیں. اسی طرح ICC ہے جس کے پاس یہ وارنٹ ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہیں پہ جینوسائڈ ہو رہا ہے, کہیں پہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہے ہیں, وار کرائمز ہو رہے ہیں, تو وہ ان کو پروسیکیوٹ کر سکتا ہے, سزائیں دے سکتا ہے, جیسے نازی جرمنی میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہوا تھا, جو ہٹلر کے ساتھ کے جنرلز تھے ان کو سزائیں دی گئی تھیں. اب ہوا یہ ہے کہ ود دا کولیپس آف دا مورل کوڈ آف دا ورلڈ, وائی آئی سے دس, بیکاز 2023 میں 7 اکتوبر کو جب غازہ کی یہ وار اسٹارٹ ہوئی, آئی واز ان US اینڈ آئی ریممبر وہاں پر جتنا عرصہ میں نے گزارا, امریکن پبلک شروع دن سے اس وار کے خلاف تھی, کیونکہ شروع دن سے ہی اس میں ایسی اٹراسٹیز کی گئیں, اس میں بچوں کی ایسی پکچرز, ایسے ویژولز, امیجز سامنے آئے جس میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کبھی ہاسپٹلس کو نشانہ بنایا جائے گا, کبھی میڈکس کو, کبھی UN کی ہیومینیٹیرین ایڈ کو بلاک کیا جائے گا. یہ سب ہوا. تو سنس ڈے 1 واشنگٹن میں لوگ وہاں پر نکلتے تھے اور احتجاج کرتے تھے اور اپنی آواز بلند کرتے تھے. اسی طرح وہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے کیمپسز پہ اسٹوڈنٹس نے بھی بہت احتجاج کیا, بٹ وی آل نو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کسی کی نہیں سنی. اس کے بعد ٹرمپ نے اسی نام پہ اپنی کیمپین چلائی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے پیس بلڈر, اور انہوں نے الیکشن جیتا, اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ غازہ کے بارے میں وہ بالکل خاموش ہیں. وہ کبھی کچھ پوسچرنگ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, بٹ بیسکلی ایز لانگ ایز ہی از allowing Netanyahu to do whatever he wants to do, it means he and his country is complacent in this genocide in Gaza. Keeping all this in mind, سارے یہ ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں دنیا کے تھنک ٹینکس میں, مختلف انالسٹس. میں خود I used to do a show in English called Epicenter. وہ ابھی بھی شاید آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا, at 8 News I used to do that. Epicenter was all centered around the international affairs. تو اس میں میری different Democrats, Republican leaders, ان سب سے بات ہوتی تھی اور میں ان سے پوچھتی تھی کہ why UN is not stepping up, why US is not stepping up and stopping all this. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا, because of course they were all complacent. اسی طرح BBC, Sky News, ان سب کے کچھ جرنلسٹ سے بھی بات چیت ہوتی تھی, تو سارے بس اس کے اوپر خاموش ہی رہتے تھے, کچھ نہیں کہتے تھے. UN کے ریپرزینٹیٹیوز کہتے تھے ہم ہیلپ لیس ہیں. تو میرا جو پورا کانسیپٹ تھا آف دا مورل کوڈ آف دا ورلڈ وہ شیٹر ہو گیا ان دنوں میں, بیکاز آئی ریئلائزڈ کہ انسانی جان کی اور ہیومن رائٹس کی اور ان ساری چیزوں کی جو ہم نے بچپن سے ایک فہرست سنی ہے, اور ہم جس مورل کوڈ کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں کہ رائٹس کوئی چیز ہوتے ہیں. صدام حسین کو ہم نے سنا بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا, اور ہم نیچرلی جو بھی ڈکٹیٹوریل لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف ہوتے ہیں. بٹ یہ کیسی دنیا ہے جس میں امریکن ڈریم بیچتے بیچتے, امریکن ڈیموکریسی کو 250 ایئرس کی لیگیسی کہتے کہتے آپ نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نتن کے وارنٹس نکلتے ہیں, بٹ آپ اس کو کانگریس میں اوول آفس میں اسٹینڈنگ اوویشن دیتے ہیں. سو ایسی ہپوکریسی سامنے آئی, جس کے بعد ایٹ لیسٹ آئی واز کنونسڈ کہ دنیا یا تو بالکل کولیپس کے قریب ہے, کیونکہ جب آپ کا مورل کوڈ ختم ہو جائے, مورل کمپس آپ کی ختم ہو جائے, تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, یا پھر کوئی نئی فورس ایمرج کرتی ہے. دس از آل ویری نیچرل اینڈ ویری آبویس. تو وہی ہوا, اور اسی تیزی سے گلوبل آرڈر میں چینج آیا ہے. پوری دنیا میں ایک سینٹیمنٹ کیا ہے ہر اس گورنمنٹ کے خلاف جو کہ اس غازہ کی وار میں کمپلیسنٹ ہے, جس نے UN کو فیل کیا ہے, جس نے خود ایک رول بیسڈ آرڈر بنا کے اس کو خود ہی تباہ کر دیا, صرف اپنی ہیجمونک ڈیزائنس کے لیے, اپنے اسٹریٹجک ڈیزائنس کے لیے. آج مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کر دیا ہے. تو اس کی ایک حد ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہوا ہے؟ دین کنٹریز, ویکر کنٹریز جن کی کوئی سے نہیں ہے, جو کچھ نہ کچھ آوازیں بلند کرتے رہے ہیں, جس طرح آئرلینڈ ہے, جس طرح اسپین ہے, نیوزی لینڈ نے کہا, بہت سارے ملکوں نے کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ دینی چاہیے پیلسٹائن کو, لیکن ان کی نہیں سنی گئی. 49 ٹائمز تو ایسی ریزولوشنز کو خود US نے ویٹو کیا. سو UN سسٹم از ریڈنڈنٹ.
اور اب یہ جو نیا سسٹم سامنے آ رہا ہے آئی او میڈیشن کا، یہ ان کنٹریز کی طرف سے آ رہا ہے جو چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں، بیکاز میں نے کل بھی بات کی تھی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ، بٹ چائنا از ون کنٹری جو انگیج کرتا ہے، کوآپریٹ کرتا ہے، قرضے وہ بھی دیتا ہے، شرائط ان کی بھی سخت ہوتی ہوں گی، لیکن ایٹ لیسٹ ابھی تک، کیونکہ ایمرجنگ پاور ہے اور ابھی کچھ ٹائم لگے گا اس کو اپنی مزید سافٹ پاور اور ہارڈ پاور کے بیچ میں جو اس نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے اس سے نکلنے میں کچھ نہ کچھ مورل کوڈ ان کا باقی ہوگا ایز کمپیئر ٹو واٹ وی ہیو وٹنسڈ ان دا ویسٹ. دیز آر اونلی ایکسپیکٹیشنز. ہو سکتا ہے کل جا کے صورتحال جب ایک کنٹری کو بہت زیادہ پاور مل جاتی ہے، اسٹیٹس چینج، کنٹریز چینج. بہرحال فار ناؤ کنٹریز آر لوکنگ ٹورڈز چائنا. اسی لیے اب یہ آئی سی جے اور آئی سی سی کے مقابلے کی بالکل اسی ایٹ پار کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، اسی لیول کی یہ میڈیشن باڈی جو ہے یہ فائنلی کریٹ کی گئی ہے. پاکستان اس کا سگنیٹری کو فاؤنڈر ہے، وچ از اے کلیئر میسیجنگ کہ آفٹر دا ٹیکنالوجیکل ملٹری ہارڈ ویئر ایڈوانسمنٹ اینڈ پارٹنرشپ ہم اس لیول پہ بھی ملٹی پولیرٹی کے لیے اور ورلڈ میں پیس اینڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے چائنا جو ویژن لے کے آ رہا ہے پیس کا اور انویسٹمنٹ کا، سیکیورٹی کا اور ڈیولپمنٹ کا، ہم اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. Now this is a very strong message. اور ابھی تک یہ صرف وقتی بات چیت تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جتنا مرضی فی الحال ایسی پوسچرنگ کر رہے ہیں جس میں پاکستان میں عام طور پہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ہمیں فیور کر رہے ہیں، بٹ نو، یہ آپ لوگ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کچھ ہی دنوں میں بلکہ کہ آپ کو ایک سٹرن قسم کی ٹون یو ایس کی طرف سے سننے کو ملے گی، جس پہ وہ بڑا کلیئر سٹینڈ لیں گے دیٹ دے اسٹل اسٹینڈ ود انڈیا اور ان کے جو اسٹریٹجک ڈیزائنز ہیں ان دا ایشیا پیسیفک، انڈین اوشن میں، ساؤتھ چائنا سی میں، جہاں جہاں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں گے. بٹ دس از اے ہیوج ڈیولپمنٹ. ہانگ کانگ میں بیٹھ کے یہ میسیج دینا ایک اور اس کی سگنیفیکنس ہے جو کہ تائیوان کی شکل میں ہم کسی وقت بات کریں گے کہ جو ٹیریٹوریل ایشوز چائنا کے ہیں ان کو کس طرح یو ایس ایکسپلائٹ کرتا ہے. اس وقت پاکستان کا جو مشن ہے وہ پہنچ گیا ہے یو ایس، اور اس میں بلاول بھٹو ہیں، ہنا ربانی کھر ہیں، جلیل عباس جیلانی ہیں، یہ سارے وہاں پر یو این کے سارے کی فگرز اور آفیشلز سے بات چیت کریں گے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی ملیں گے اور اپنا ورژن پاکستان کا دیٹ واٹ ایکچولی ہیپنڈ اینڈ ہاؤ وی وانٹ ٹو ریزالو اٹ، اینڈ انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے جو ہمارا کیس ہے وہ سب ان کے سامنے رکھیں گے. سو پاکستان از ڈوئنگ اے ویری گڈ ڈپلومیسی سو فار، اور ڈپلومیسی از آل اباؤٹ انگیجمنٹ. سو فرام دا وار ٹائمس ٹو دا آفٹر وار ٹائمس، ابھی یہ پاز ہے، اس کو پاز کہا جا رہا ہے. دس از جسٹ اے سیز فائر. سچویشن خراب ہو سکتی ہے اسپیشلی وین چائنا از کنٹینیوسلی پوسچرنگ ان اے وے کہ وہ ایک بالکل پیرالل پاور کی طرح کھل کے سامنے آ گیا ہے. اس نے اپنی ملٹری مائٹ بھی شو کر دی ہے وداؤٹ گیٹنگ انوالونگ ان اے سنگل کانفلکٹ یا ڈائریکٹ وار کے پاکستان کے ذریعے سے جو اس کا پاور ڈسپلے دنیا نے دیکھ لیا ہے. ابھی وہی شاید ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا ہوگا ویسٹ کو. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ گولڈن ڈوم بنائیں گے. گولڈن ڈوم کیا ہے؟ اٹ از ویری سملر، سم تھنگ ویری سملر ٹو آئرن ڈوم سسٹم جو کہ سیکیورٹی سسٹم ہے اسرائیل کا. آئی ول ڈو ڈیٹیلڈ وی لاگ آن دیٹ ایز ویل. تو ان کا فوراً اس کا اعلان کرنا، وہ کہنا کہ جی ہائپرسونک میسائل سسٹمز جو ہیں ان کی بہت بڑی تھریٹ ہے، اسپیشلی آفٹر دا رائز آف چائنا اینڈ ہانگ کانگ اینڈ نارتھ کوریا، ایران، ان کچھ کنٹریز کے نام لے کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اپنے آپ کو پیس میکر کہتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی طرح ہی ایکٹ کریں گے، بیکاز دس از ہو دے آر. ایلان مسک از فائنلی آؤٹ آف دا ٹرمپس گورنمنٹ. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلان مسک کے ذریعے سے کیسے ایکسس لی ہے، یو ایس کی ایکسس چلی گئی گورنمنٹ کے چینل سے. حالانکہ اگر ویسے ایلان مسک علیحدہ سے جا کے یہ چیزیں پیچ کرنا چاہتے ہیں تو سعودی عربیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں یا قطر کے جو امیر ہیں یا یو اے ای کے جو ہیڈز ہیں وہ شاید انہیں اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے. بٹ جب وہ باکس ہو کے جاتے ہیں، جب وہ ٹیگ ہو کے جاتے ہیں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، اور پھر وہ وہاں پہ جو ٹریٹیز سائن کرتے ہیں ان کی سگنیفیکنس ایک ڈفرینٹ لیول کی ہوتی ہے. سو ہی ہیز ڈن دیٹ، ہی ہیز اچیوڈ دیٹ. ان کی جو سیٹلائٹ پہ ایکسس اب مڈل ایسٹ کی جائے گی وہ بھی ساری کنٹرول میں آئے گی. ایکسس اس کی ساری یو ایس کے پاس بھی ہوگی کیونکہ ایلان مسک کا اسٹار لنک ہوگا وہاں پر. اب وہ ڈیٹیلز بھی کسی اور وقت شیئر کریں گے، لیکن جو اوور آل
پوائنٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ان دا نیم آف پیس اینڈ ڈیل بریکر وہ مستقل یو ایس کی نیشنل سیکیورٹی پہ ہی کام کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اور یہ بہت سافٹ میسیجنگ ہے جو مختلف طریقے سے میڈیشن کا ایک فورم بنا کے دی گئی ہے. اینڈ دس از اے ویری کلیئر میسیجنگ اینڈ سگنلنگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ کہ نہ تو یہ یونیپولر ورلڈ رہی ہے. دوسری جو کنٹریز ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں چھوٹے ملک ہیں لیکن دے آلسو نیڈ جسٹس، جن کی ایکسیس نہیں ہے یو این تک، وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں چائنا کے کلب میں. پاکستان کو فاؤنڈنگ ممبر ہے اس باڈی کا. ملٹری مائٹ آپ نے چائنا کی ویسے دیکھ لی، پاکستان آرمی کی اور ایئر فورس کی ساری کیپیبلٹیز آپ نے دیکھ لیں. تو یہ جو نئے بلاکس ایمرج ہو رہے ہیں یہ بالکل دنیا کا گلوبل آرڈر چینج کر رہے ہیں. And I hope کہ پاکستان follows the same trajectory, keeps firm on it. Why I say this? Because pressure آئے گا، بہت pressure آئے گا. But when it comes to the pressure from US, look at Iran. They have survived it. Look at so many other countries. ہم اپنا مقابلہ ایران کے ساتھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ایران نے تو اور ریزسٹنس پاورز کو بھی ہیلپ کی ہے ان دا مڈل ایسٹ اور اس کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے ود اسرائیل. بٹ وین اٹ کمز ٹو پریشر تو آپ کے اوپر سینکشنز لگ جائیں، ایسے پریشر کو بیئر کرنا ایک ملک کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. پاکستان از نو مور ان دیٹ پوزیشن given the fact that they do realize it, that China stands with them, and this time the ball is in our court. ہم اپنی ڈپلومیسی اور اپنے ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں. I'll update you more on this because اس میں اور بہت ساری dimensions involved ہیں, but this is all for today. See you tomorrow.